दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ 8वां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्विज़ करें। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालिया कन्फ्रंटेशन चल रही है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, मेरा मतलब अदालत और इलेक्शन के हवाले से, तो उससे बचा जा सकता था। मगर किस तरह, आगे चलकर इस वीलॉग में मैं बताता हूँ। और सती सोच ने हमेशा जो है ना वो मुस्तकबिल को दांव पर लगाया है, और भेजा इश्क ये भी बर्बादी का पेश खामा जो है ना बनता है। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी और मुस्बत खबर जिसका मैं भी मुंतज़र हूँ, आप भी मुंतज़र यकीनन होंगे। और ये खबर जो इस तरह अच्छी खबरें आती हैं तो उनके ऊपर हमारा यकीन क्यों नहीं होता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर तिबले जंग बजा दिया है, मगर किसके खिलाफ। तो इन तमाम पॉइंट्स का अहाता करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो अच्छी खबर जो पाकिस्तान के लिए है, जिस पर अगर आप किसी के साथ भी ये बात करेंगे वो यकीन नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव कैंपेन इतनी चल चुकी है, मनफी प्रोपोगंडा इतना लोगों के जहनों के अंदर सराहियत कर चुका है, और बदकिस्मती से उसका तोड़ भी नहीं किया गया। जिनको तोड़ करना चाहिए था वो इस बारे में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। तो यकीनन मेरा इशारा सिंध की तरफ है। अगर सिंध का जिक्र करें तो हमें एक ऐसे सूबे की पिक्चर हमारे जहन में आ जाती है जो बहुत ही पसमानदा है। दुनिया का पसमानदा तरीन इलाका सिंध है, तो ये पिक्चर हमारे जहन में आ जाती है। उसकी वजह है कि ये पिक्चर हमारे जहन के अंदर जहनों के अंदर क्यों नक्श की गई, क्योंकि सिंध के अंदर सिंध की बेटी ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। वैसे तो वो पाकिस्तान की बेटी है, मगर मैं वैसे ज़रा थोड़ा सा वो इसको कर रहा हूँ, ये यानी कि तसब से हटकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस सूबे के अंदर वो पैदा हुई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी सिंध का बेटा था, सिंध की धरती के अंदर वो पैदा हुआ, और फिर उसने पाकिस्तान के अंदर मुस्तहकम बुनियादों के ऊपर जाना, अपनी पॉलिसियाँ आगे लेकर चला, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का लोहा मनवाया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी ऐसा ही किया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसी डगर पर चला हुआ है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अवाम तरक्की करे, और भुट्टो ख़ानदान जो है ना उसकी पजीराई हो अवाम के अंदर, तो सिंध की हमेशा जो है ना वो नेगेटिव पिक्चर पेंट करते हैं। और ज़ाहिर है कि कोई बंदा भी इसकी तस्दीक नहीं करता ना। इस वक्त तो मीडिया का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, कोई बंदा सर्च भी नहीं करता, और ना ही खुद जाकर वो जाने की ज़हमत करता है और जाकर वो देखता है, क्योंकि खबर वही होती है। अगर कोई बुरी चीज़ अगर हम पेंट करेंगे तो उसकी खबर बनेगी, और लोग इसको बाई भी करेंगे, अच्छी चीज़ को बाई नहीं करते। मैंने अपने पिछले वीलॉग में एक सिंध के ऊपर हेल्थ सिस्टम के ऊपर मैंने एक खसूसी तौर पर मैंने वीलॉग किया था। तो अभी जो अच्छी खबर जो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के अवाम के लिए है, सिंध के अवाम के लिए है, वो है गम्बट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो उन्होंने जो है ना लंग्स ट्रांसप्लांट का भी इफ्तिताह कर दिया है। लीवर ट्रांसप्लांट ऑलरेडी हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी सिंध के अंदर हो रहा है। और इसकी कास्ट कितनी है? बिल्कुल ज़ीरो। इसकी बिल्कुल ये इलाज फ्री है, कोई हेल्थ कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक भी पैसा आपकी जेब से नहीं जाता। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये चैलेंज किया है कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम इलाकों के साथ जो है ना, तमाम सूबों के साथ हम compete कर सकते हैं सिंध के हेल्थ सिस्टम को, बल्कि दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ भी हम compete कर सकते हैं। सिंध का हेल्थ सिस्टम जो है ना एक रोल मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। पहले तो इसका लंग्स ट्रांसप्लांट का जो इसका अफ्ताह किया, उसके साथ साथ ग्राउंड ब्रेकिंग भी उन्होंने की, दो प्रोजेक्ट की। एक जो है ना गम्बट मेडिकल सिटी का उन्होंने जो है ना वो उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की,
اور دوسرا جو ہے نا انہوں نے کی فارماسیوٹیکل انسٹیٹیوٹ کی، اس کی گراؤنڈ پہ بریکنگ کی، کیونکہ ویژن ہوتی ہے کہ لیڈر کی. تو یہ آپ ایک دوسرے کو گالیاں تو نکال سکتے ہیں، نیگیٹو پالیٹکس تو کر سکتے ہیں، سطحی پالیٹکس کر سکتے ہیں، مگر عوام کے ایشو کی پالیٹکس کرنا صرف عوامی نمائندوں کا کام ہے. تو فارماسیوٹیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے نا اس کے اندر یہ اس کا ویژن یہ ہے کہ یہ نہ صرف ہم اپنی ضروریات کے مطابق ادویات بنا سکیں گے، ان کے اوپر تحقیقات بھی کر سکیں گے، تو بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی ہم پاکستان کی بنائی ہوئی میڈیسن جو ہے نا وہ سیل کرنے کے قابل ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتی ہے ویژن. اور ایون کہ ہر سطح پر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب زراعت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے اندر ویژن ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے غذائی بحرانوں پر ہم نے قابو پانا ہے. ان کی سپیچز کے اندر ہمیشہ جو ہے نا کنٹینٹس ہوتے ہیں، ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے فیوچر کے لیے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر عمران خان نیازی کی یا مریم کی یا نون لیگ کی اگر ہم دیکھیں، ان کی تقاریر دیکھیں تو وہ نفرت وہ سیل کرتے ہیں، ہوپ وہ سیل نہیں کرتے، اور غیر یقینی کی صورتحال وہ سیل کر کے اپنا جو ہے نا پروموٹ کرتے ہیں، اور باقی خیر ان کی جے کار جو ہو رہی ہے. تو بلاول بھٹو کا جو ہے نا معاشی ویژن جو میڈیکل سائنسز کے حوالے سے ہے، یہ میں نے آپ کا ہلکا سا ذکر کیا ہے اس کا. جبکہ عمران خان نیازی کا جو ویژن ہے، اس کا جو معاشی پالیسی ہے، معاشی پالیسی اس کی یہ ہے کہ چند دن پہلے اس نے ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر اتنے جو ہے نا یہ لاکھ ڈاکٹر ہیں پاکستان کے، یا غیر تعداد مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، تو وہ اگر $1,000 بھی دیں گے تو پاکستان کا جو ہے نا وہ بیڑا پار ہو جائے گا، پاکستان کا معاشی بحرانوں سے نکل جائے گا. یہ معاشی پالیسی ہے عمران خان نیازی کی. پھر یہ تازہ تم انہوں نے یہ بولا ہے کہ 1 کروڑ پاکستانی جو ہے نا بیرون ملک ہیں، وہ اگر پیسہ واپس لے جائے پاکستان کا معاشی بحرانوں سے نکل سکتا ہے. 1 کروڑ عوام کہاں پر ہے بھائی؟ زیادہ تر ہم جو ہے نا ہمارے لوگ مڈل ایسٹ میں ہیں، جو مڈل ایسٹ میں ہیں ان کی زندگی کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، بیچارے اپنے روزمرہ کی ضروریات ہی پوری کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان پیسے کیا دینے ہیں؟ اور یہاں پر یہ ڈاکٹر وغیرہ بھی ہیں جو ادھر یہ انفلوئنشل یہ ترقی یافتہ ممالک میں جو ویل آف لوگ ہیں، وہ یہاں پر انویسٹ کرتے ہیں، وہ باہر انویسٹمنٹ نہیں کرتے. وہ عمران خان نیازی کی اس طرح کی یہ اس کی پالیسیاں ہیں. تو اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کس کو للکارا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کیونکہ اس وقت جو عمران خان نیازی کو مائنس کر دیا گیا ہے، تو مائنس کیا ہے کیونکہ اس وقت جو لڑائی جو جنگ چل رہی ہے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی، تو پارلیمنٹ نے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ ہمارا اصل دشمن عمران خان نیازی ایک فرنٹ فیس ہے، اصل اس کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سہولت کار ججز بیٹھے ہوئے ہیں. تو بلاول بھٹو کی ویژن کے مطابق اس وقت جو ہے نا حکومت نے، نون لیگ نے بھی، پی ڈی ایم کے اندر شامل ساری جماعتوں نے اور پیپل پارٹی نے بھی اپنا نشانہ اور ٹارگٹ یہ بنایا ہوا ہے جناب چیف جسٹس صاحب کو، اور ان کے ساتھ جو ہے نا یہ اس کے ہمنوا جو ججز ہیں. کیونکہ اصل جو ہے نا اصل خطرہ، اصل جنگ جو ہے نا یہ انہی کے ساتھ ہے. اگر پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ لڑنی ہے تو ان کو جو ہے نا اپنی آئینی حدود کے اندر جو ہے نا یہ رکھنا پڑے گا. یہ عشق کے اندر جو ہے نا آگے بھی بربادیاں ہوئی ہیں، ابھی بھی یہ چیف جسٹس نے جناب عمران خان نیازی کے عشق کے اندر جو ہے نا یہ پاکستان کی تباہی کی بنیاد رکھی ہے، کیونکہ آئین کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آئین کی بالادستی کی ہے، حالانکہ انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے سریحن وائلیٹ کیا ہے. انہوں نے اپنے جو فیصلے ہیں ان کو سپرسیڈ کر کے انہوں نے فورجری کی ہے فیصلے کے اندر. تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ یہ آگے یہ چلے گا یہ کیسا ہوتا ہے. عمران خان نیازی نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب کیونکہ فیصلہ ان کے حق میں ہے کہ چیف جسٹس قوم کا باپ ہوتا ہے، فیصلہ ہماری امنگوں کے مطابق آیا ہے. تو پہلے آپ کا باپ جو باجوہ تھا، چیف آف آرمی اسٹاف باپ ہوتا تھا. اس قوم کے آپ نے کتنے باپ بنانے ہیں؟ اس قوم کا باپ صرف کانسٹیٹیوشن ہے اور کوئی اس قوم کا باپ نہیں ہے. تو آپ تو باپ بدلتے رہتے ہیں، یہ باپ تو ستمبر میں بدل جائے گا، اور اگر ستمبر میں قاضی فائز عیسیٰ ہو گیا تو پھر آپ جو ہے نا اس کی اولاد ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ اس نے تو آپ کو اس طرح کی ریلیف نہیں دینی جو امید ہے مجھے. تو آپ پتہ نہیں یہ چاپلوسی کی بھی جو ہے نا یہ انتہا ہے عمران خان نیازی کی.
تو یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم اس وقت جو پاکستان کے اندر جو شروع ہوا ہے، یہ جو آئینی بحران ہے، یہ چیف جسٹس کی جو آمرانہ سوچ ہے، یہ جو عدالتوں کے اندر بیٹھ کر جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان کو روکا جا سکتا تھا، ان کو روکا جا سکتا تھا، بہت پہلے روکا جا سکتا تھا، اس وقت کو آنے سے پہلے ہی روکا جا سکتا تھا۔ وہ عقل مند قوتیں وہی ہوتی ہیں، ویژنری بندے وہی ہوتے ہیں جو آنے والے وقت کا تدارک خطرے کو بھانپ کر اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو جس طرح یہ، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب بھی بیسیکلی تو آمریت کی کوکھ میں پل کر ہی جوان ہوئے ہیں نا، تو اس کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا، اسی کی ہوش میں وہ پلے بڑے، ان کی سوچ بھی اسی طرح ستی سوچ ہوتی ہے۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو نے 1997 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے جناب بولا، کیونکہ لغاری اس نے فاروق لغاری نے حکومت ختم کی تھی، اور تھا یہ پرائم منسٹر کی امیونٹی کا مسئلہ تھا، اس کی پاور کا مسئلہ تھا۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو نے آخری پریس کانفرنس میں بولا کہ میں پاور اپنے لیے نہیں مانگ رہی تھی، میں فیوچر کے پرائم منسٹر کو سیو کرنا چاہتی تھی، مگر میاں صاحب تو نہیں مانے اس وقت بھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وقت کا دھارا بدلا، میاں صاحب بھی ان کو بھی جو ہے نا ہاتھ ہوئے، ان کے ساتھ بھی ہاتھ کیے گئے۔ تو 2007 میں جو ہے نا یہ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی جو کیا گیا، محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا، اور عمران خان نیازی بھی اس کے اندر سائن کرنے والا تھا۔ اس وقت یہ ٹانگا پارٹی کا سربراہ تھا، اکیلے ہی، یعنی کہ ون مین شو تھا۔ تو اس کے اندر جو ہے نا ایک، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، چارٹر آف ڈیموکریسی کی ویسے ڈیٹیل کے اوپر ویرا کرنا چاہیے۔ تو اس کے اندر ایک تھا، پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ ہم بنائیں گے آئینی عدالتیں جو کہ آئینی ایشوز کو جو ہے نا ڈیل کریں گی، اور ریگولر عدالتیں جو باقی مقدمات کے اندر سول اور کرمینل وغیرہ جو اس طرح کی لٹیگیشن وغیرہ، تو اس کو وہ ڈیل کرے گی۔ تو اس سے بھی جو ہے پاکستان کی بہتری ہوتی ہے۔ تو جب خیر محترمہ بینظیر بھٹو کو تو اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی، ان کی زندگی نہیں رہی، تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی نے جناب جو ہے نا 18ویں ترمیم انٹروڈیوس کروائی۔ تو اس وقت جو ہے نا یہ عشق پیچا چل رہا تھا افتخار چودھری کا اور میاں نواز شریف صاحب کا، کیونکہ عمران خان نیازی تو اس وقت جو ہے نا نہ تینوں میں نہ تیروں میں تھا۔ تو جناب افتخار چودھری کی محبت میں انہوں نے دو فاش غلطیاں کی۔ ایک تو جب زرداری صاحب نے یہ بولا، کیونکہ یہ ججز افتخار چودھری کی بحالی کا جب یہ وہ موومنٹ چل رہی تھی، تو صدر زرداری صاحب نے تجویز دی کہ سی او ڈی کے اوپر تو آپ نے سائن کیے ہیں، تو ایک کانسٹیٹیوشن کی عدالت بناتے ہیں، ان کا ہیڈ ان کو بنا دیتے ہیں، یا ڈوگر صاحب کو ادھر بنا دیتے ہیں، ان کو ادھر بنا دیتے ہیں، عبدالحمید ڈوگر صاحب، کیونکہ وہ چیف جسٹس ہے اس وقت۔ مگر نہ، میاں صاحب نہیں مانے۔ تو خیر افتخار چودھری تو خیر میں نے یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے بحال کرایا، حالانکہ وہ ایک سیکنڈ پہلے بھی بحال نہیں ہوا۔ عبدالحمید ڈوگر صاحب کی جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے افتخار چودھری جو ہے نا یہ چیف جسٹس بنے، اس سے پہلے نہیں بنے۔ پھر یہ 62-63 یہ بھی 18ویں ترمیم کے اندر اڑانے کا آصف علی زرداری نے بولا تھا، نہیں مانے، اس کا جناب یہ خود شکار ہوئے، میاں صاحب اس کے نرگے میں پھنس گئے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر انہوں نے عدالتوں کے تیور بانپ کر، پچھلے سال جب یہ حکومت آئی ہے تو اس وقت انہوں نے بولا تھا غالباً جون کے اندر کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو روکا جائے۔ اگر اس وقت یہ قانون سازی کر دیتے جو آج یہ کر رہے ہیں، تو آج یہ اس وقت ان کو اتنی طاقت کے ساتھ جو ہے نا یہ جنگ نہیں لڑنی پڑ رہی تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے نا یہ جو عمران خان نیازی کو مائنس کر کے جو ہم خیال بینچ ہے، تو اس کی اور پارلیمنٹ کی جو اس وقت جو جنگ ہے، یہ اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ یا وہ نہیں تو یا یہ نہیں، کیونکہ اس وقت یا اگر یہ پارلیمنٹ یا یہ باقی دیگر جماعتیں یہ بھی جناب جو ہے نا یہ بھی قربان ہو سکتی ہیں، چیف جسٹس بھی قربان ہو سکتے ہیں اس وقت۔ مگر فرق یہ ہے، کیونکہ سجاد علی شاہ کا بھی یہ آپ ہمارے سامنے کیس ہے، فرق یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ کسی طرف نہیں کھڑی، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہے نا یہ ایک طرف کھڑی ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، اداروں کو ان کی آئینی حدود کے اندر رکھنے کے لیے، اور فیورٹزم کو نکالنے کے لیے، جوڈیشل ایکٹیویزم کو جو ہے نا اس کے خاتمے کے لیے۔ تمام جماعتیں جو ہے نا ایک پلیٹ فارم ہے، یک زبان ہے۔
تو سب سے پہل جو ہے نا یہ بارش کا پہلا قطرہ جو ہے نا یہ ہمیشہ کی طرح پاکستان پیپل پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بنے، اور ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی زبان ملی، شہباز شریف صاحب کو بھی، وزیر اعظم صاحب کو بھی زبان ملی، مریم کو بھی زبان ملی، اور دیگر لوگوں کو بھی زبان ملی کہ وہ جناب بانگے دول کہہ سکے کہ چیف جسٹس نامنظور، امرتا بندیال نامنظور، اس کا جوڈیشل ایکٹیویزم نامنظور، عمران خان اور اس کی محبت ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، جس کو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ اعادہ لے کر وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پر متفق ہیں، اور ابھی ایک اور انہوں نے پچھلے دنوں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انٹروڈیوس کروائی تھی، ابھی ایک اور جو ہے نا یہ آج کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے نا پیش ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر جو ہے نا یہ سروائیور کون ہوتا ہے، اور نظام قدرت ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ جو فٹسٹ ہوتا ہے وہی جو ہے نا وہ سروائیو کرتا ہے، اور جس کی نیت نیک ہوتی ہے وہ سروائیو کرتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔